अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और आज एक मतलब फिर हम बात करेंगे ईरान की सूरत हाल पर। खासी कशीदा सूरत हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद की किरणें भी नजर आ रही हैं कि जो बेहतरी की अलामत बन रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान की जो हाईएस्ट इस वक्त कमांड है, यानी जो उनके सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी तरफ से एक माजरत ख्वाहाना रवैया अख्तियार किया गया है मिडल ईस्ट के जो जितने भी उनके पड़ोसी हैं उन ममालिक के लिए। और साथ साथ ये कहा गया है कि आपके अगर दोबारा से सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई हमारे ऊपर हमलों के लिए, तो फिर हम दोबारा आप पर हमला नहीं करेंगे, और जो हमले किए हमने मजबूरी में उसके लिए माजरत खां हैं। अब ये तो सूरत हाल एक तरफ की है कि जाहिर है कि अगर उन्होंने अपनी माजरत का इजहार किया है तो अपनी कुछ इखलाकी जिम्मेदारी समझी है, या सूरत हाल कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ ये, मैंने हमले किए, इसराइल ने चूंकि हमले किए तो ईरान डर गया और उसने हथियार डाल दिए हैं तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के सामने। अजीब व गरीब सूरत हाल है। क्या होने जा रहा है इस सूरत हाल में, और क्या ये बेहतरी की कुछ अलामतें हैं या फिर इसमें मजीद कुछ कशीदगी और खराबी पैदा होगी? आज तो एक एक तरफ हम इस पे बात करेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। 55 रुपए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अचानक बढ़ा दी गई है फी लीटर कीमत। और इसके अलावा जो दूसरे स्टेप में हुकूमत ने कार्रवाई की है वो ये कि मट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपए अचानक बढ़ा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, एक साथ बढ़ा दिया। और इसमें इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अब ये कीमतों की रद्दो बदल का मामला जो है 15 रोज के बजाय अब हफ्तावार शुरू कर दिया गया है। जाहिर है सूरत हाल जो है वो कुछ मिडल ईस्ट में ऐसी है। तो ये इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, इंटरनेशनल उमूर और दिफाई उमूर के माहिर। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है मौजूदा और ताज़ा सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। सरदार साहब, क्या सूरत हाल बन रही है आपकी नजर में, और कैसे ये डेवलपमेंट होती नजर आ रही है आपको? देखिए, इसमें ये बड़ा सिचुएशन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है और डेलिकेट भी है और खतरनाक भी है, क्योंकि एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से कहा जी आप सरेंडर करें, उन्होंने कहा जी हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमको सरेंडर करने का ख्वाब आप कब्र में लेके जाओ। एक तरफ तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी जो काउंसिल है उसके बाद खमनाई के बाद जो काउंसिल है उसके बिहाफ पे ये कहा है कि हम आप पड़ोसियों के खिलाफ जो है वो माजरत करते हैं जो पहले हुआ है, और आइंदा जो है वो हम नहीं करेंगे अगर वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमले जो है वो स्टेट की मर्जी से नहीं हुए हैं बल्कि लोकल कमांडर्स की तरफ से हुए हैं जिनको डिसेंट्रलाइज किया गया था, और इसमें जो है वो हायरार्की की या सरकार की या जो स्टेट या जो थी उसकी मर्जी शामिल नहीं। तो एक तरह से उन्होंने ये कोशिश की है कि जी जो पड़ोसी मुल्क है, खास तौर पर कतर है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है। सऊदी अरब में आज हमारे फील्ड मार्शल भी पहुंचे हुए हैं, और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा है कि हम जो है वो 36 साल तक ये देखते रहे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो हमें तो तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बजाय इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तो ये बड़ा अहम डेवलपमेंट है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो छोटे शेखडम हैं या सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, इन लोगों ने ये महसूस किया कि जो अमेरिकन प्रोटेक्शन है कोई प्रोटेक्शन नहीं था। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं और कर लूं, यहाँ ठहर जाइए आप, ये सवाल बड़ा जरूरी है। देखिए, हम ये तो देख रहे हैं कि माजरत की है ईरानियन प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक कंडीशनल बात भी की है, यानी मशरूत माजरत है ये कि आप अगर हम पे हमला नहीं करेंगे, यानी आपकी सरजमीन अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर जवाबी तौर पे हम आप पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर वाइस वर्सा होता है, अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है और वहां से फिर अटैक होते हैं,
ظاہر ہے کہ وہ اٹیک یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ امریکن فورسز کر رہی ہیں، تو اٹیک تو پھر وہیں سے ہو رہا ہے، تو پھر دوبارہ یہ اٹیک شروع کر دیں گے؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا، یہ گفتگو کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں، یہ ملکوں کی اور جہالت جنگ میں تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ جو یہ عرب کنٹریز ہیں انہوں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے سعودی عرب نے، قطر نے، یو اے نے، ان سارے ملکوں نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں، حالانکہ بیچ میں یہ بھی پروپیگنڈا آیا کہ جی سعودی عرب خفیہ طور پر ادھر کر رہا تھا، اس کو ٹرمپ کو انسپائر کر رہا تھا، انسائٹ کر رہا تھا کہ آپ کرو، تو سعودی عرب نے بہت سختی سے اس کی تردید کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے اب جو بات ہے کہ ان ملکوں پر حملے یا ان کی جو بھی بات ہوئی ہے وہ وہاں سے تو حملے نہیں ہوئے تھے، نہ سعودی عرب سے ہوئے، نہ کویت سے ہوئے، نہ قطر سے ہوئے، اور نہ ہی یو اے ای سے کسی نے حملہ کیا، ایون امریکن جو کاروائی ہے وہ بھی نہیں ہوئی۔ لیکن جب ایران کے میزائل اور ڈرون جب جاتے ہیں تو وہ جارڈن وغیرہ پہ اس کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کرتے ہیں وہ لوگ، تو اب اگر وہ انٹرسپشن کو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ الائز کی کاروائی ہے اور ہمارے خلاف یہ وہ ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا، لیکن بہرحال ایک کوشش تو ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل اگر کوئی اور بات ہوگی، اور اگر مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو سینٹرلائزڈ جو سسٹم تھا ایران کا وہ بحال ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ایران کے اوپر آج جو ہے وہ بڑا حملہ ہونے والا ہے، اور آج صبح ہی ایران نے بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل پہ، اور وہ کافی بڑا حملہ ہے، اور اس سے کافی ان کو نقصان ہوا، حالانکہ اس کے جو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی 86% کمی آ گئی ہے، لیکن اب معلوم یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو چھوڑ کے وہ صرف اسرائیل کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، ایرانین اپنے میزائل اور ڈرونز کا جو بھی حملہ ہے، تو اب اس میں اچھا، یہ بھی بات ہو اس میں سکتی ہے۔ ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی اس وقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور یہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کی طرف سے اب ان خطوط پر سوچا بھی جا رہا ہے، اور آج غالباً جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع سے، تو اس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اب ایسے حملے کریں گے، ایران کے ایسے شہروں پر حملہ کریں گے جہاں اس سے پہلے ہم نے نہیں کیے حملے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نارملائز ہونے کی طرف حالات تو جا نہیں رہے ہیں۔ دیکھیے ٹرمپ کی کوئی بات فائنل بات ہے نہیں، وہ ٹرمپ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، مذاکرات کی دعوت دیتا ہے، دوسرے دن ایران پہ حملہ کر دیتا ہے، چونکہ وہ ٹو کر رہا ہے نیتن یاہو کی پالیسی کو، وہ امریکہ، دیکھیں آپ سوچو کہ امریکہ میں 80%، 82% لوگ جو ہیں وہ ایران پر حملے کے خلاف ہے، وہ ایران کے تھوڑی ایجنٹ تھوڑی ہیں، وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، اور ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن اس کا اس بات پہ ہوا کہ میں امن کا پریزیڈنٹ بنوں گا اور میں دنیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو بجائے اس کے کہ اب یہ جو وینزویلا کے بعد یہ دوسرا ایران کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، کینیڈا کو، تو ٹرمپ کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ نیتن یاہو کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے مکمل طور پر، اور نیتن یاہو جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا رہے گا، وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اگر ایران میں فردر کاروائی یہ بمبارمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بھائی آئندہ نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ اب ڈپلومیسی کا کو راستہ دینا چاہیے، تو یہ ڈپلومیسی کا راستہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو، یہ جیسے جو فرانس ہے اور برٹن ہے اور جرمنی ہے اور یہ دوسرے یورپین ملک ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ یہاں کسی طرح روکا جائے تاکہ دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، یہ صحیح ابھی تو جو ہے وہ $150 کی بات کر رہے ہیں، اچھا، اس پہ میں اور آتا ہوں، مہنگائی اور اس کے اوپر اکانومی پہ آتا ہوں، لیکن ایک سوال اور مجھے اس کا جواب دے دیجئے
ایک یہ فیلڈ مارشل نے جو ملاقات کی ہے وزیر دفاع سے سعودی عرب کے، کیا کوئی میڈیشن کا ارادہ ہے فیلڈ مارشل کا ایران اور سعودی عرب کے درمیان، یا مڈل ایسٹرن کنٹریز اور سعودی عرب کے درمیان کوئی میڈیٹ کر سکتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب یا ہمارے وزیر خارجہ صاحب؟ نہیں دیکھیے، ایران، دیکھو پہلی بات تو یہ ہوئی ہے کہ یو اے ای، قطر اور سعودی عرب اور دوسرے جو ملک ہیں بحرین اور کویت، انہوں نے تو یونائٹڈ اسٹینڈ لے لیا ہے کہ وہ جو یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان باتیں ہو رہی تھی اختلافات کی، تو ایکچولی ایران نے ان کو دوبارہ یونائٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے اوپر اب حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ چونکہ آپ کے کہنے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر اسٹرائک نہیں کرے گا، اور ایران سے ہم تعلقات بھی اچھے چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم نے تو نہیں اسٹرائک کیا، انہوں نے کیا۔ تو ایران نے، سعودی عرب نے پاکستان کو میرے خیال سے وارننگ شاٹ دے دیا ہے، اور پاکستان نے ایران کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پاکستان جو ہے کانفلکٹ کی صورت میں پاکستان معاہدے کا پابند ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اگر فرض کرو جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی سعودی عرب اور ایران کے درمیان، تو پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو پابند ہو تو گیا یہ معاہدے کے تحت، سوورن معاہدہ۔ یہ تو اسحاق ڈار نے سینٹ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے یہ بات کی، اس نے دوسرے تیسرے دن جو کلیئرفیکیشن دی ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا سوورن معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اور اگر ایسی صورت ہوئی اور ایران نے اسٹرائکس نہیں روکے سعودی عرب پہ تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، یعنی کسی ایک پوزیشن پہ آنا پڑے گا۔ خیر، میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو اس وقت ملاقات کی ہے سعودی عرب میں جا کر فیلڈ مارشل صاحب نے، تو اس میں کوئی میڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم دونوں طرف کو ٹھنڈا کرتے ہیں، دونوں طرفین سے بات کرتے ہیں؟ دونوں کون سی طرف ہیں؟ دیکھو نا، بھائی ایک لڑائی سعودی جو عرب، ہے دوسرا وہ، ایران سے بھی تعلقات پاکستان کے بہت اچھے ہیں۔ ابھی جو گزشتہ حملہ ہوا ہے ایران پر، اس سے پہلے جو تین ماہ پہلے حملہ ہوا تھا، اس میں پاکستان کی وہ بڑی سب اچھی اپنی، پوزیشن تھی وہاں پہ، پارلیمنٹ میں بڑی زبردست قسم کی پاکستان کی تعریف یا فیلڈ مارشل کی تعریف اور اسحاق ڈار کی تعریف اور وزیر اعظم کی تعریف کی گئی ہے وہاں کے پارلیمنٹ میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ملکوں سے پاکستان کے تعلقات تو اچھے ہیں، تو اس میں پاکستان کوئی میڈیشن اگر نہیں بھی کر رہا تو کرنا چاہیے کہ نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیے، سوال میڈیشن سعودی عرب اور جو ایران کے درمیان تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی نا، وہ تو صرف یہ بات ہے کہ ایران جو ہے اب سعودی عرب پہ یا کویت پہ یا قطر پہ یا یو اے ای پہ جو ہے وہ ڈرونز اور میزائل پھینکنا بند کر دے۔ حالانکہ آج بھی قطر میں بھی، کویت میں بھی، جارڈن میں بھی اور یو اے ای میں بھی ایک میزائل آیا ہے، انہوں نے مطلب میزائل انہوں نے انٹرسپٹ کر دیے ہیں، لیکن بہرحال اس کا نقصان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر میڈیشن کرے تو میڈیشن امریکہ اور ایران کے درمیان تو کرنے کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، سعودی عرب اور ایران کی لڑائی تھوڑی ہے، سر وہ تو تو یہ کہہ رہے ہیں پیغام یار تو ہم تو یہی تو لڑیں گے۔ جائے گا نا سر، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سعودی عرب والوں کو تو امریکہ پیغام دے گا، امریکہ کا پیغام پھر سعودی عرب جب پہنچے گا تو پھر سعودی عرب کا پیغام پاکستان کے تھرو ایران تک پہنچے گا نا سر۔ یہی راستے ہوتے ہیں عام طور سے مذاکرات کے دنیا بھر میں جب جنگی حالات ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ مشکل میں پا رہے ہیں اپنے آپ کو ایران کے خلاف، اور ان کے ملکوں کے اندر بھی پورے اسرائیل میں لوگ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ 60% آف دی اسرائیلی پاپولیشن وہ ادھر بنکرس میں رہ رہی ہے۔ تو یہ کوئی نارمل صورتحال نہیں ہے۔ وہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ جی اب ہم نے ان کو بالکل ہوائی جہاز اور بحری جہاز ہم نے ختم کر دیے ہیں اور ان کی ہم نے اسٹرائکنگ کیپیسٹی ختم تو نہیں ہوئی بھائی۔ اگر 100 کے قریب انہوں نے میزائل اور ڈرون پتہ نہیں کہ 2000 کے قریب پھینکے ہیں، تو اس میں اگر ایک بھی لگتا ہے، دو بھی لگتا ہے، تو بھائی اسرائیل کوئی بہت بڑی ریاست تو نہیں ہے نا، اس کا تو بالکل بڑا ٹھیک ہے، نقصان ہوتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس اچھا لیے سر، اب اصل بات آخری جی جی آپ جملہ پورا کر لیں، جملہ پورا کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کو سرنڈر اور اسرائیل کو سرنڈر کے بجائے سیز فائر کی بات کرے اور یہ اعلان کرے کہ اب ہم بات چیت کے لیے ہم بھی تیار ہیں۔ پھر میرے خیال سے ایران بھی
کرے گا اور یہ کہے کہ ہم ایران کے انٹرنل معاملات میں ہم داخلت نہیں کریں گے، ہم ریجیم چینج اور یہ سب باتیں ایسا کرنے، جب تک امریکہ یہ نہیں کہے گا تو مذاکرات تو شروع نہیں ہو سکتے کسی طرح بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لاسٹ جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں آج کے، وہ جو ایک دم دھماکہ ہوا ہے پاکستان میں، 55 روپے فی لیٹر بڑھا دیے ہیں ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ، اور 130 روپے مٹی کے تیل پہ بڑھا دیے ہیں حکومت نے۔ یقیناً حکومت کی مجبوری ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس جو ہے فی بیرل میرے خیال ہے کہ 83-85 ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ $150 تک پہنچ سکتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی۔ اب اب پاکستان میں اس کے اثرات کیا ہوں گے سر؟ وہ مہنگائی کا کیا منظرنامہ آپ کے ذہن میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے؟ نہیں، مہنگائی کا طوفان تو آنا ہی آنا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت میں انہوں نے اتنا انکریز نہیں کیا، حالانکہ بھارت کو بڑا ایشو ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے کی وجہ سے بھارت کو بڑا پرابلم ہے اپنے اس کو، لیکن انہوں نے کوئی بڑا انکریز نہیں کیا ہے، چھوٹا موٹا انکریز پاکستان میں بہت زیادہ ہوا، کیونکہ پاکستان میں جو ایک بات تو نہیں ہے نا، پاکستان میں اور بہت سارے مسئلے ہیں، IMF کے قرضے ہیں اور اکانومی کو سیدھے راستے پہ رکھنا ہے، تو اس لیے ابھی یہ تو بات صحیح ہے کہ جو تھوڑا بڑا ہے تو انہوں نے زیادہ بڑھا دیا ہے، تو انہوں نے شروع میں زیادہ بڑھا دیا ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں کم ہوگا تو کم کر دیں گے، لیکن اس میں کچھ میرے خیال سے اس میں حکومت کی کوئی بدنیتی وغیرہ شامل نہیں لگتی ہے، مجبوری لگتی ہے، اور یہ لیکن مجبوری مجبوری تو اس لگتی وجہ ہے، سے بھی لیکن ہے۔ اس کا اثر تو ہمارے ہاں تو دیکھیے ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پر پھر تمام پروڈکٹس کی قیمتوں میں، کرائے کی مد میں اور بہت ساری چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو وہ کمی وہاں ہمیں نظر نہیں آتی دوسری جگہوں پہ۔ یہ تو پاکستان میں وہ تو جنرل پھر ٹرینڈ ہے۔ جی وہ تو دیکھیے نا، یہاں مافیا راج ہے، بالکل صحیح ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس مافیا راج میں حکومت کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ حکومت باتیں کرتی ہے، باتیں کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، حکومت کا نظام نہیں ہے صحیح کہ وہ لوگوں کو دیکھیے، ایک رمضان آتا ہے، رمضان ساری دنیا میں رحمت ہے، پاکستان کے عوام کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اتنی مہنگائی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے یار یہ رمضان ہمارے لیے رحمت ہے، یہ ہمارے لیے لوٹ مار کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو بھیڑ ہے نا پاکستان میں، جو پاورفل گینگز ہیں، وہ کسی قانون کے ماتحت تھوڑی چل رہے ہیں، وہ کسی اکنامک اس کے اوپر تھوڑی چل رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جب موقع مل رہا ہے پیسے بنا لو تو بعد میں دیکھی جائے گی، اس لیے ان کو جو ابھی اسٹاک ہے اس کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بنائیں گے، اور انہوں نے وہ جو یہ مافیا والے لوگ ہیں، انہوں نے جا کے تیل کی 55 روپے اور 130 روپے مٹی کے تیل کی قیمت بڑھوائی ہوگی تاکہ پیسے بنانے، ان کو بھی پتا ہے کہ 4 ہفتے 5 ہفتے میں یا 6 ہفتے میں معاملات نارمل ہو جائیں گے، لیکن بھائی گریڈ کا کوئی کیا کرے۔ لیکن ٹھیک حکومت نام کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں؟ یعنی ان معاملات عوام میں کی یقیناً سطح پر نہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ تو ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، یہ گڈ گورننس کا مسئلہ ہے جو پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے گفتگو کی، ناظرین نے گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔